वो जो नया पाकिस्तान था, लोग आज पुराने पाकिस्तान को तरस रहे हैं। कहाँ तक कह रहे थे और कहाँ पे आ गए हैं। कभी कहता था मैं कर्जा नहीं लूंगा, अब कर्जे के बगैर कोई बात भी नहीं करता। ये कमाऊ पूत है पूरे मुल्क का। इस शहर के साथ कर क्या रहे हो आप लोग? सियासत भाड़ में गई। जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया न चोरों, डाकुओं, बददियानतों, बद किरदारों ने। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल पहले जिन नारों पर इक़्तिदार में आई थी, उनमें सबसे बड़ा नारा और वादा था एहतसाब का। तो नाज़रीन, क्या 2 साल में तहरीक इंसाफ की एहतसाब की मुहिम नाकाम हो गई है कि अब हुकूमती वज़रा को करप्शन करने वालों के खिलाफ, मुल्क लूटने वालों के खिलाफ कत्ल के फतवे जारी करने पड़ रहे हैं? जी हाँ, वफाकी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने मुल्क लूटने वालों को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया है। उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इस बयान का हम आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे और इस पे क्या इमरान खान साहब को किस तरह का एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए या फिर उनकी तरफ से कोई वजाहत इस पे क्या आनी चाहिए। और नाज़रीन, हम बात करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी की कि इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन हो गई है और करंट अकाउंट खसारा 2 साल में ख़त्म करके $424 मिलियन का सरप्लस जमा कर लिया गया है, जिस पर आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर एक वाइट पेपर जारी किया गया है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के अहम रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की मुआशी पॉलिसी, हुकूमत की खारजा पॉलिसी और तवानाई की पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। और दूसरी तरफ नाजरीन, एक और बड़ा अहम मामला है जिसे हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, वो है मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला और अपोजिशन पे जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है NRO का। ये मामला हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि आप गारंटर थे नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, वो आपकी ज़मानत का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा वो तो सब अदालत में बात हुई थी। तो वो उनका एक एफिडेविट भी हमारे पास हम आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की थी मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से। और नाजरीन, कराची की सियासत पर भी बात होगी। मेयर कराची ने आज अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत और बिलखुसूस सिंध हुकूमत पर बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की और खतूत का पूरा एक अंबार था जो उन्होंने जज्बात में आके फेंक दिया कि ये खतूत मैंने लिखे कराची के मसाइल पर, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई और जज्बाती तकरीर करते हुए वो आपदीदा भी हो गए। दूसरी तरफ कराची के अंदर जो इत्तेहाद एक बनता नज़र आया था हमें कराची के मसाइल को हल करने के लिए पिछले हफ्ते, अब वो लगता है पारा पारा हो रहा है। कराची में 7वां ज़िला बनाए जाने के मामले पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया है। इन तमाम मौज़ूआत पे आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और अज़ादार साहब भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलाम सरवर खान साहब के बयान की कि जिसमें वो सियासी मुखालिफिन और मुल्क लूटने वालों पर कत्ल के फतवे जारी कर रहे हैं। जरा सुन लें उन्होंने क्या बात की। जिन्होंने 35 साल इस मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा है और सिवाय लूटने के इनका कोई काम नहीं था। जमहूरियत के नाम पे इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया न चोरों, डाकुओं, बददियानतों, बद किरदारों ने। वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। उन्होंने लूटा है इस मुल्क को, खून चूसा है इस गरीब कौम का, वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग। चौधरी मंजूर साहब, आपकी क्या राय है इस बयान पे गुलाम सरवर खान साहब के? क्या जो एहतसाब की ड्राइव थी 2 साल में, उस ड्राइव की नाकामी पे ये फ्रस्ट्रेट हो गए? चूंकि अभी तक तो नहीं हमने देखा कि किसी भी सियासी मुखालिफ से या किसी भी शख्स से एक पाई भी हुकूमत अब तक बरामद कर सकी हो करप्शन के जितने भी केसेस अब तक चल रहे हैं पिछले 2 साल के दौरान। या फिर गुलाम सरवर खान साहब बहुत जज्बाती हो गए हैं, वो मुल्क का दर्द रखते हैं कि मुल्क को लूटा गया लेकिन वो पैसे बरामद नहीं हुए, वो सिस्टम पे रोना रो रहे हैं। क्या आपकी राय है इस पे? अच्छा देखिए, पहले तो बुनियादी बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। एक पता नहीं मुझे समझ नहीं आती हो क्या गया है इनको। इतने लंबा अरसा वो पॉलिटिक्स में रहे हैं और इस किस्म का बयान, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान पहले उन्होंने वो पायलट्स के हवाले से किया, असेंबली PIA बैठ गई, अब ये इस हवाले से।
اور موصوف صرف یہ فرما رہے ہیں کہ 35 سال ہو گئے ہیں. پاکستان کو بنے 73 سال ہو گئے ہیں. باقی کے 38 سالوں کا جائزہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جو ان 38 سالوں میں جناب مشرف کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں جو اب لوٹ مار ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف فرسٹریشن ہے بلکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں, کیونکہ یہ جس نعرے پہ آئے تھے وہ ان کے اپنے لوگ ناک ڈوبے ہوئے ہیں اس میں. آپ جس محکمے میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ کرپشن نکلتی ہے, جس محکمے میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پہ تازہ ترین کرپشن کے نئے چرچے, نئی کہانیاں, نئے سکینڈلز, بی سی او سکینڈلز کے پی کے اب ان کو تو بھول ہی جائیں نا. کہاں پہ معلم جبا, کہاں پہ بی آر ٹی, کہاں پہ خیبر بینک, کہاں پہ سونامی ٹری, کہاں پہ وہ فیک سٹوڈنٹس والا, کہاں پہ ایجوکیشن والا, کہاں پہ کتنے کیسز ہے, ہیلی کاپٹر والا, احتساب کمیشن والا, بی سی او کیسز. اب تو بی سی او ہو گئے اور بلینز کے کیسز, بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز کے کیسز. اب ذرا تازہ ترین ادھر آ جائیں, آپ ذرا دیکھ لیں یہ ان کی حالت ذرا دیکھ لیں کہ یہ دوائیوں والا وزیر کو ہٹا دیا ہے کہ میں تو ان کو لوں گا نہیں ہے, اب پارٹی کا سیکرٹری جنرل اٹھا کر بنا دیا ہے. آٹا دیکھ لیں وہ ان کی وزارتیں تبدیل کر کے اچھی وزارتیں دے دی گئی ہیں. چینی کے دیکھ لیں چیف منسٹر سمیت کسی کو نہیں. آپ ماسک ایکسپورٹ ہوئے تھے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرسٹریشن گورننس کو لے کر ہے مینلی, جس کے علاوہ نہیں مجھے کچھ دوستوں نے نئی معلومات دی ہیں, وہ میں ابھی ان کو کنفرم کر لوں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ جا رہے ہیں, یہ ایئرپورٹس بیچ رہے ہیں, نئی سننی ہے تو سن لیں. وہ تو آؤٹ سورس کرنے کا پلان بالکل ہے. جس کو اسٹیل مل کا بتایا گیا وہ ایک بریگیڈیئر صاحب, وہ کو پراپرٹی ڈیلر ہیں جنہیں اٹھا کر, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا. خود حماد اظہر اسٹیل کا بزنس کرتا ہے, ہمایوں اختر صاحب کو پتا ہے, ان کے والد صاحب وہ خود بزنس کرتے ہیں اسٹیل میں, لوگوں کو پکڑا دی گئی ہے. وہ ایک بابر صاحب بیٹھے ہیں, وہ ان کو ندیم بابر صاحب تیل اور گیس پکڑا دی گئی ہے. اسی طرح کی بات کی. ٹھیک ہے, تو میں آخر پہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک یونانی دیو ملائی کہاوت ہے نا, whom God want to destroy first he made them mad. تو یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. عطا طاہر صاحب, میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا جو رائے ہے غلام سرور خان صاحب کی کہ واجب القتل قرار دے دیا انہوں نے, لیکن کیا وہ سسٹم پہ رونا تو نہیں رو رہے کہ سسٹم ہی نہیں بنایا گیا؟ کہ کتنے کرپشن کے کیسز چلے, کسی پہ ایک پائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی, کسی سے برآمد نہیں ہو سکی. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کرپشن بالکل نہیں ہوئی. کرپشن تو ہوئی ہے, آج بھی ہو رہی ہے, پچھلے 10 سال کے دوران بھی, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. تو کیا وہ سسٹم پہ تو رونا نہیں رو رہے کہ یار سسٹم ہی ایسا ہے ہمارا کہ فرسٹریٹ ہو گئے کہ وہ بنایا تو سسٹم آپ لوگوں نے نہیں ہے, یہ تو ذمہ دار پھر سارے ہیں اس کے. ان کا تعلق جس جماعت سے ہے اس کا ایک اپنا سسٹم ہے. جب آپ کی سیٹ خطرے میں ہو, آپ کی وزارت پہ سوالات اٹھیں, آپ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہوں, تو آپ لیڈر کی مرضی کی بات کرتے ہیں, آپ ہارڈ سٹانس لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ شہباز گل وفاقی کابینہ میں کس طرح پہنچا, گالم گلوچ کی سیاست کر کے. آج بھی وہ صحافیوں کو کل انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیان دے کے اپنی پارٹی کے اندر پوزیشن مستحکم کرنے کی ایک کوشش کی ہے. ان پہ بڑی تنقید ہوئی, ان پہ ود ان پارٹی بھی تنقید ہوئی, نیشنل اسمبلی میں بڑی تنقید ہوئی کہ جی پی آئی اے کے حوالے سے یہ بیان دیا. تو یہ ان روڈز ہوتے ہیں پارٹی کے اندر. دیکھیں نا, جب ان الیکٹڈ لوگ کئی ایسے جو گالم گلوچ کر کے وفاقی کابینہ تک پہنچ سکتے ہیں, اور وزراء بھی جو اتنا وہ ہاٹ فیورٹ ہوتا ہے جتنا وہ بولتا ہے. علی محمد خان صاحب کو شاید وہ امپورٹنس نہ ملے جو مراد سعید کو شاباش ملتی ہے. تو یہ ہر پارٹی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, لیڈر کی مرضی کی بات کرنا, اس کو اجاگر کرنا, اس پہ شاباش لینا, اپنی پوزیشن بڑھا لینا. جس طرح آپ کی پارٹی میں میاں صاحب کی نائلی کے بعد آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ ججز کے خلاف تقریر کرتے ہوئے میاں صاحب سے بھی آگے نکل گئے تھے. ہماری پارٹی میں ہر طرح کی آراء ہیں, ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں. مگر میں جو بات کر رہا ہوں, واجب القتل قرار دے دینا, اور ابھی دیکھیں لا کا پرنسپل ہے, آئین پاکستان کیا کہتا ہے, یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. آپ جب تک آپ پر جرم ثابت نہ ہو جائے آپ انوسنٹ ہیں. اب آپ کے اپنے کلوزٹ میں اتنے سکیلٹنز ہیں, اور آپ کی اپنی جماعت پہ سوالیہ نشان اتنے لگ گئے ہیں کرپشن کے حوالے سے, آپ کس منہ سے واجب القتل قرار دے رہے ہیں؟ اور دیکھیے احتساب کا جو سسٹم ہے اس ملک کے اندر, اس میں اگر آپ تاریخ پہ نظر ایک دوڑائیں اور آپ دیکھیں کنوکشنز ہوئی ہیں,
لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, معاملات آگے بھی چلے ہیں, مگر یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے, کسی ایک سیاسی جماعت کی منشا کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. انصاف, وہ کہتے ہیں انصاف نظر آنا چاہیے. جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ کیا عطا طاہر صاحب پچھلے 10 سال کے دوران کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ میں اگر آپ دیکھیے پچھلے 10 سال میں بہت بڑے پروجیکٹس ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں. میں آج آپ کے شو کے توسط سے میں 10 سال اس سسٹم کا پارٹ رہا ہوں. بہت بڑے بڑے پروجیکٹ میں نے خود ایگزیکیوٹ بھی کیے ہیں, میں اس کا حصہ بھی رہا ہوں. میں آج اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, میرے 10 سال کا ریکارڈ نکلوا رہے. میں گورنمنٹ میں تھا نا 10 سال, ہم نے ابھی بھی میاں نواز شریف, میں آپ کو عرض کروں میاں نواز شریف پہ کیا الزام تھا, ان وڈران ریسیویبل. ان پہ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ کس گورنمنٹ کے پروجیکٹ میں, کس سرکاری ٹھیکے میں سرکاری خزانے کو کیا نقصان ہوا. یہی تو رونا ہے. شہباز صاحب پہ گندے نالے کا کیس بنا, سپریم کورٹ میں نیب نے کہا جی ہم واپس لیتے ہیں. نیب نے کیوں واپس لیا؟ ثبوت نہیں تھے. آشیانہ کا سکیم بنا, واپس لیا, ثبوت نہیں تھے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں اس کو ثابت کریں کہ جی یہاں پہ یہ سرکاری خزانے میں خرد برد ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بیفور آئی گو ٹو مایوں خان صاحب, آج بھی ناظرین جب اتنے بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں, میں قومی اسمبلی اجلاس کی پروسیڈنگ دیکھ رہا تھا, وہاں کافی گرما گرمی بھی ہوگی جب شہزاد اکبر صاحب نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں فلور آف دی ہاؤس پہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بلینز کی, انہوں نے ٹیٹیز لگائی ہیں, یہاں سے پیسہ منی لانڈر کیا ہے فرنٹ مینوں کے تھرو, کمپنیز کے تھرو, اپنے ملازمین کے تھرو. لیکن شہباز شریف صاحب آج بھی کیا دعویٰ کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ ایک پائی کی کرپشن بھی آپ ثابت کر جائیں تو پھر مانے. ذرا سنائیں شہباز شریف صاحب کیا دعویٰ کرتے ہیں. کسی ایک منصوبے میں اس نواز شریف کے تیسرے دور میں, چاہے وہ وفاق کے منصوبے ہیں یا چاہے وہ پنجاب کے منصوبے ہیں, ایک دہلی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. الٹے ہو گئے, ان کے جو حواری ہیں وہ الٹے ہو گئے. 2 سالوں میں جو ڈیٹ جو قوم کا جو بڑھایا ہے اتنا ہے جتنا کہ نواز شریف کے 3 ادوار میں ایک طرف اور ان کا 2 سالوں میں ایک طرف. کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر وچ ہنٹنگ اور اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جانا, یہ پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے. ہمایوں خان صاحب, ایک طرف آپ کے وزراء پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, پریس کانفرنسز ہوتی ہیں کہ شہباز شریف نے اربوں روپے لوٹ لیے, اربوں روپے منی لانڈر کر لیے, جبکہ دوسری طرف شہباز شریف آج بھی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک پائی کی کرپشن بھی آپ ثابت, ایک دہلی کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکتے. اب یہ سسٹم کا مسئلہ ہے جس پہ اب آپ کے غلام سرور خان صاحب نے اٹھ کے کہہ دیا کہ بھائی بالکل ہی واجب القتل قرار دے دیا. اور سسٹم ٹھیک کرے نا, اتنی فرسٹریشن کیوں ہے کہ بندوں کو آپ قتل کے فتوے لگا رہے ہیں؟ دیکھیے سمر, سسٹم کی اگر آپ بات کر لیں تو نیب کے جو کیسز بڑے بڑے لیڈران جو پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے, ان کے لے لیں, جو کہ سپریم کورٹ کی JITs کے ذریعے وجود میں آئے اور بڑی تفصیلی مہینوں پہ یہ انویسٹیگیشن ہوئی. اس پہ کچھ کیسز میں تو کنوکشن ہوئی ہے, انڈر اپیل ہیں, کچھ کیسز میں بری ہو گئے ہیں. لیکن ویری ڈیفینیٹلی اس ملک کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. چند سال پہلے ملٹری کورٹس میں کیوں جانا پڑا تھا یہ ٹیررزم کی کیسز کو؟ اس وجہ سے کہ ہمارا جو باقی نظام تھا وہ ڈیلیوری نہیں کر رہا تھا. بڑے بڑے ٹیررسٹ جو تھے وہ باہر ہو جاتے تھے جیلوں سے اور دوبارہ وہ جرم کرتے تھے. سر وہاں تو ججز کی زندگیوں کو خطرے کا معاملہ تھا, یہاں تو معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیے جی, ہر ملک میں ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں اور ہر ملک میں تھریٹس آتی ہیں. تو جس طرح اب ہم اپنے سیاستدانوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں تو جس جج کا کیس لگا ہوا ہے اس کی بھی پروٹیکشن کر لیں. یہ تو نہیں طریقہ ہوتا کہ جج کو تھریٹ ملی تو اس نے بری کر دیا ساروں کو. تو یہ ایک, میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جو اس ملک میں 2 NROs بیسکلی ہوئے. ایک NRO پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو دیا تھا 2000 میں, 2001 میں. ایک NRO پرویز مشرف صاحب نے جو مشہور NRO ہے آرڈیننس کی صورت میں دیا تھا. اس میں کوئی 7-8 ہزار لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا. بعد میں کلعدم بھی ہو گیا تھا. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری, میں اپنا پوائنٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ کلعدم ہوا تھا. کلعدم وہ بالکل ہوا تھا, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ کلعدم ہوا تھا اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عدالتوں میں یہ سارے کیس چلیں گے. مجھے آپ 1 ان 8 ہزار میں سے ایک کیس بتا دیں, ایک
جس میں کوئی کنویکشن ہوئی ہو، تو نظام میں تو بہت مسائل ہیں جی، تو نظام کا تو بڑے سیریس ایشوز ہیں، اس کا پھر وہیں خان صاحب یہ تو حل نہیں ہے کہ نظام کو آپ پھر ٹھیک کریں. آپ احتساب کے نام پہ نعرہ لگا کے آئے تھے، آپ انصاف کے نام پہ آپ کی پارٹی قائم ہوئی ہے تحریک انصاف، تو آپ تو انصاف کا نظام آپ کو لانا چاہیے تھا، ریفارمز لے کے آنی چاہیے تھی نیب کے علاوہ میں. آج آپ کے وزیر اٹھا کے یہ باتیں کر رہے ہیں اٹھ کے کہ واجب القتل ہیں جی پچھلے 35 سال کے دوران والے. یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وزراء آپ کے؟ کس بات پہ فرسٹریٹڈ ہیں؟ گورننس پہ یا پھر احتساب کی جو ڈرائیو تھی اس میں کوئی واضح کامیابی نہ ملنے پہ؟ میں یہ ضرور کہوں گا، میرے دوست ہیں غلام صفا خان، الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی فرسٹریشن ان کے ذہن میں ضرور ہوگی. کس طرح کی فرسٹریشن آپ کو لگتا ہے؟ جو چودھری منظور صاحب بات کر رہے ہیں کہ احتساب پہ، بیڈ گورننس پہ یہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ فرسٹریٹڈ ہیں. دیکھیے آپ احتساب کا یہ تو نہ سمجھیے نا، دیکھیے ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ احتساب کے جو ادارے ہیں اس ملک میں وہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ اٹانومس ادارہ ہے. جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا سیف الرحمان صاحب کا 97 کے دور میں، وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا. نیب کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سوری ٹو انٹرپٹ، آپ کی جو ابھی جو 2 سالہ کارکردگی رپورٹ تحریک انصاف کی حکومت نے جاری کی، آپ کی وزارت اطلاعات و نشریات نے، اس میں نیب کی کارکردگی کو حکومتی کارکردگی کر کے دکھایا گیا. اس میں یہ کیسی ایکچولی وہ نیب کی وہ ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے. نیب کی کارکردگی جو ہے وہ نیب خود بتائے. آئی ڈونٹ تھنک کہ منسٹری آف انفارمیشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کارکردگی اجاگر کرے. ویری ڈیفینیٹلی جی، دا پوائنٹ از کہ ہمارے ملک میں دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہت سخت ہونا مناسب نہیں ہوتا. اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ایفیشنٹ ہو اور فیئر ہو، یہ نظام ہمارے ملک میں ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا. صحیح ہے. اچھا اب ناظرین ایک معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو اس وقت احتساب کے ساتھ ہی چیزیں جڑی ہیں، اس میں میاں نواز شریف کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ آ جاتا ہے سامنے. اور میاں صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں، انہیں ضمانت ملی تھی پچھلے سال نومبر میں اور ای سی ایس سے ان کا نام نکالا گیا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آ سکے. فروری میں پنجاب حکومت نے میاں نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نامزید کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وفاقی حکومت کو سمری بھیجی تھی کہ آپ میاں صاحب کو واپس بلوا لیں. لیکن اب بیانات تو بہت زیادہ سنے جا رہے ہیں. پچھلے 3-4 دن کے دوران بہت زیادہ بیانات ہیں تمام وزراء کی طرف سے کہ میاں نواز شریف کو واپس لے کر آئیں گے، برطانوی حکام کے ساتھ رابطے کیے جائیں گے، ان کی میڈیکل رپورٹس جعلی تھیں، وہ فراڈ کر کے یہاں سے چلے گئے. لیکن یاسمین راشد صاحبہ جو کہ صوبائی وزیر صحت ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف کی صحت کے بارے میں کچھ اور بات کی. ذرا وہ دعویٰ سن لیں ان کا جی. اور منڈے والے دن جب وہ ہسپتال آئے ہمارے پاس تو تب انہوں نے 12,000 پلیٹلیٹس کے ساتھ بھیجا. تو یہ ہم نے تو نہیں وہ ٹیسٹ کیا تھا، ہمارے ڈاکٹروں نے ان کا ٹیسٹ کیا تھا. کہ نیب نے ہمیں جہاں سے بھی انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو نیب نے رپورٹ کے مطابق ان کی یہاں بھجوا دیا ان کو ہمارے پاس. ہمارے ڈاکٹرز نے بہت احتیاط سے سیمپل لے کے اور اپنے سامنے جمع کروائے. میرے خیال میں تو بالکل کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کی گئی. چودھری منظور صاحب یہ ایک اور کنفیوژن کی طرف میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے بڑی واضح طور پر کہ فروری کو پنجاب حکومت لکھتی ہے مرکزی حکومت کو کہ آپ میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے کوششیں کریں. کوئی کوشش نہیں ہوتی. جو ہی میاں نواز شریف رابطہ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تو فوراً سے حکومت متحرک ہو جاتی ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب کو فوراً واپس لے کر آنا ہے. تو اب یہ جو واپس لے کے آنے کا فوراً سے فیصلہ ہوا ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو واپس لا بھی سکیں گے؟ اور دوسرا یہ فیصلہ ان کے سیاسی طور پہ متحرک ہونے کی وجہ اصل مجھے تو یہی نظر آ رہی ہے، آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ اور یا پھر ان کی صحت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ علاج نہیں کروا رہے ہیں، واپس انہیں لے کے آیا جائے ہر صورت میں؟ اچھا دیکھیے، 2 بنیادی چیزیں. پہلے تو غلام سرور خان صاحب کی ان سے ایک ہے تعلق ہے، لیکن دیکھیے انہوں نے جو خطرناک بات کی ہے، کل کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے اور کہے کہ چونکہ یہ کرپٹ تھا میں نے اور غلام سرور خان صاحب نے فتویٰ دیا تھا میں نے اس لیے اس کو قتل کر دیا. میں کرپٹ ہو سکتا ہوں ہمایوں خان صاحب کے نزدیک، وہ میرے نزدیک ہو سکتے ہیں. یہ تو عدالتوں نے اور پروو کرنا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ نیب بڑا انڈیپینڈنٹ ہے، ایک تو آپ نے بتا دیا، دوسرا میں بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چیف منسٹر کی انکوائری کرائی ہے آئی بی سے. مطلب آئی بی انکوائریاں کرتی ہے اور آئی بی انکوائریاں کر کے کہتی ہے کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے.
یہ تو پھر جو انہوں نے خود ہی سارے کا سارا بتا دیا اور خود ان میں سے کسی کو کوئی نہ کوئی کیس چل رہا ہے، نہ کسی کو گرفتاری ہو رہی ہے، نہ کوئی اور ہے۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی بچہ بھی باہر نہیں ہے، ہم تیار ہیں، کیسز کر رہے ہیں، عدالتیں، جیلیں، قیدیں، کوڑے، پھانسیاں سب کچھ سہ چکے ہیں۔ یہ نہ تو نیا ہے اور نہ ہی کوئی طریقہ کار بدلا ہے، وہی طریقہ کار ہے جو پہلے دن سے تھا، کبھی غداری کا تھا، پھر یہ کرپشن کا لے کر آگے ہیں، کرنے والے بھی وہی ہیں، جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی وہی ہے۔ ہمارے ساتھ کبھی کبھی کوئی مل جاتا ہے، آ کر کوئی نیا مل جاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے، دیکھیے میں چاہتا ہوں، میں ذاتی طور پر چاہتا ہوں کہ میاں صاحب واپس آئیں، آنا نہ آنا ان کی مرضی ہے، وہ یہ ان کو لا بھی نہیں سکتے، لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب اکیلے باہر ہیں؟ جنرل مشرف باہر نہیں بیٹھے؟ ان پہ نیب کے کیسز نہیں ہیں؟ ان پہ قتل کے کیسز نہیں ہیں؟ ان پہ بغاوت کے کیسز نہیں ہیں؟ کدھر ہیں عدالتیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ صرف ایک کال بلاول صاحب نے تو فرد اللہ بابر صاحب نے تردید کر دی کہ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے نہیں پتا کی ہے کہ نہیں کی، لیکن ایک ٹیلی فون کال کیا ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کو آگ لگی۔ یا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط بھیجا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سی حکومت ہے، کیسی حکومت ہے؟ ٹھیک ہے، تمہارے اپنے وزیر، تمہارے اپنے پرسنل ذاتی کہتے ہیں کہ میں نے بندہ بھیجا تھا وہاں پہ اپنا شوکت خانم کا، سب نے غلط بتا دیا آپ کو، اور اگر سب نے غلط بتا دیا ہے تو پھر آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ آپ کو تو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ایک فیصلہ کل کرتے ہیں، ساری کابینہ سے کرواتے ہیں، اور پھر آج آپ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہمیں واپس بلانا، تو یہ ان کی ایک فرسٹریشن ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے چونکہ میرے نزدیک پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں جو آپ کو پیریڈ ملتا ہے، ہنی مون پیریڈ، اور پہلے 2 سال ہوتے ہیں جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ 2 سالوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ بھٹو صاحب کے پہلے 2 سال اٹھا لیں، آپ زرداری صاحب کے پہلے 2 سال اٹھا لیں، پہلے 2 سالوں میں ہی ہوتا ہے جو کچھ ہونا ہے، پھر تو آپ نے فائر فائٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تو روز آپ ان کے تو خیر سے وزراء ہی کافی ہے آگ لگانے کے لیے، کوئی روز ادھر لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، ادھر لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، چلے ایک کی آگ دوسرے کو پھر بجھانی پڑتی ہے اور اس پہ بڑا ریسورس ضائع ہوتا ہے۔ بہرحال اب معاملہ جب میاں نواز شریف کی واپسی کا آتا ہے تو اس پہ بہت سیاست پچھلے 3-4 دن سے ہوئی، بہت بیانات آئے۔ آج شہباز شریف صاحب سے جب سوال ہوا پریس کانفرنس کے دوران کہ آپ نے گارنٹی دی تھی انہیں واپس لانے کی، اس گارنٹی کا کیا ہوا اور وہ واپس کب آئیں گے، اس پہ شہباز شریف صاحب نے کیا جواب دیا، ذرا سن لیں۔ عدالت عالیہ کے سامنے طے ہوا، وہ ریکارڈ نکال کر آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سی گارنٹی میں نے دی ہے، تو آپ کے سوال کا جواب خود مل جائے گا۔ میاں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جب ہی وہ صحت یاب ہوں گے اور ڈاکٹرز ان کو وہاں سے اجازت دیں گے وہ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو طارق صاحب، یہ ہے وہ گارنٹی، یہ جو ایفیڈیوٹ انہوں نے عدالت میں جمع کروایا تھا جس میں میاں شہباز شریف صاحب نے اس ایفیڈیوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ 4 ویکس کے اندر جو ہے وہ سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس وہ جائیں گے اور جب ہیلتھ ان کو جب وہ صحت یاب ہوں گے تو واپس لے کے آئیں گے۔ پھر اگلے میں آئی فردر انڈرٹیک ٹو پرووائڈ سینڈ دا پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹس آف دا ڈاکٹر ڈیولی نوٹرائزڈ بائی دا ایمبیسی ٹو دا رجسٹرار آف دس کورٹ، بھجواتا رہوں گا میں رپورٹس بھی۔ اور انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اگر لگتا ہے کہ میاں صاحب صحت یاب نہیں ہے تو پھر وہ وہاں سے چیک کروائیں، لیکن واپس لانے کا شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ کہا تھا۔ وہ آج وہ پوچھ رہے کون سی انڈرٹیکنگ تھی، تو انڈرٹیکنگ تو تھی شہباز شریف صاحب کی کہ واپس لے کے آنا ہے انہیں، کیونکہ میں جب یہ ڈرافٹ ہو رہی تھی جس ٹیم نے ڈرافٹ کی میں اس کا حصہ تھا، میں اس کا حصہ تھا۔ طارق صاحب ایک فکرہ مجھے کہنے دیجئے جی پلیز، یہ باتیں آپ کو کرنی چاہیے، آپ کو کرنی چاہیے، آپ ان کو کہیں نا کہ جنرل مشرف کو جس دن لے آئیں گے اس سے اگلے دن میاں صاحب میری باری اب آئی ہے نا جی، مشرف صاحب کو انہوں نے بھیجا تھا، میاں صاحب کو کے بعد میری باری آئی ہے، حکومت نے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، معاملہ یہ ہے کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی جب صحت خراب ہوئی تو وہ ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کے مقام پر نیب کے دفتر میں موجود تھے۔ نیب والوں نے ان کا اپنی کسٹڈی میں ٹیسٹ کیا اور 3 لیبارٹری سے ٹیسٹ کیا تو ان کو پتہ لگا کہ ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو ہے۔ یاسمین راشد بھی نیب کی رپورٹس کا ذکر کری کہ نیب نے کروائے تھے ٹیسٹ ان کے۔ اگر جعل سازی ہوئی تو سب سے پہلے نیب کی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ نیب نے جعل سازی کی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو سروسز ہاسپٹل لایا جاتا ہے، حکومت پنجاب کی کسٹڈی میں وہ رہتے ہیں۔ وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ اپنا بہت سارا ٹائم سروسز ہاسپٹل میں ان معاملات کی سپرویژن میں گزارتی ہیں۔ صحیح ہے۔
جب اس پہ ان پہ بھی اعتماد نہیں تھا وزیر اعظم کو، 11 رکنی میڈیکل بورڈ پہ بھی نہیں تھا، تو ڈاکٹر فیصل سلطان تب کے سی ای او شوکت خانم اور اب کے معاون خصوصی برائے صحت کو بھیجا جاتا ہے۔ میری موجودگی میں میاں نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے آپ کو ایگزامن بھی کیا، آپ کی رپورٹس بھی دیکھی، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کے ایک ادارے کو کہا جاتا ہے وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں، وہ میڈیکل بورڈ کے ہیڈ کو اٹھا لیتے ہیں، چند گھنٹے گھماتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ وزیر اعظم کو بتاتی ہے کہ جی واقعی حالت خراب ہے، جس کے بعد وزیر اعظم کابینہ میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذرائع سے چیک کروایا ہے، وہ واقعی ہی بیمار ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اگر تحقیقات ہونی ہے تو وہ وزیر اعظم، وزارت داخلہ، نیب سے لے کے یاسمین راشد تک ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں، میں واپس لانے کی بات کروں۔ اس کے بعد ہم نے جو انڈرٹیکنگ پوچھ رہے کہ کون سی میں نے ضمانت دی تھی، وہ ضمانت یہ ہے جو ہم نے انڈرٹیکنگ لاہور ہائی کورٹ میں، آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی۔ اس میں ہم نے کہا کہ جی جب ان کے ڈاکٹرز ان کو سرٹیفائی کریں گے کہ ان کی صحت اچھی ہو گئی ہے، وہ واپس آ جائیں گے اور ہم پیریوڈیکل میڈیکل رپورٹ جمع کرائیں گے۔ جب سے میاں صاحب گئے ہیں آج کی ڈیٹ تک آخری رپورٹ میں نے 28 جولائی 2020 کو ان کی میڈیکل رپورٹ جمع کرائی ہے، جس میں یہ درج ہے کہ ان کے ہارٹ کا ایک پروسیجر ہونا ہے، ان کے ہارٹ کو بلڈ کی سپلائی نہیں جا رہی، کیتھیٹرائزیشن ہونی ہے۔ میاں صاحب جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں 1 گھنٹہ بھی اضافی وہاں نہیں رکنا چاہتا۔ بیچ میں کووڈ آیا، وہ گیپ ضرور ہے، مگر جیسے ہی وہ صحت یاب ہوں گے وہ واپس آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انڈرٹیکنگ میں یہ درج ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کیا یہ تجویز بھی زیر غور ہے پی ایم ایل این میں کہ جتنا زیادہ اس وقت پریشر بڑھ رہا ہے، گورنمنٹ جتنا زیادہ ان کے نام پہ سیاست کر رہی ہے باہر ہونے پہ، تو اس سارے معاملے کو روکنے کے لیے میاں صاحب بغیر علاج کے ہی فی الحال واپس آ جائیں، ایسا کچھ ہے؟ نہیں دیکھیں، ان کی علاج کا معاملہ اور سیاست کا معاملہ الگ ہے۔ ہماری پی ٹی آئی سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس معاملے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، صحت کے معاملات پہ۔ ان کی ہیلتھ کا معاملہ ہے، علاج ان کا دیکھیں ان کو میڈیکیشن پہ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ ہی جاری کر دیتے ہیں واک کرنے کی، میں دیکھیں نا، میں عرض کروں مریم نواز صاحب اس پہ ٹویٹ کر دیتی ہیں، وہ سیاست تو پھر آپ لوگ بھی کرتے ہیں ان کے پہ نا۔ دیکھیں ہم نے کبھی نہیں کہا کہ میاں نواز شریف صاحب خدا نہ خواستہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ نہیں، میں چلنے پھرنے کی بات نہیں کر رہا، ان کی واک کی جو پچھلی تصویر آئی ہے حسن نواز صاحب کے ساتھ، وہ واک کر رہے ہیں، اب وہ تصویر مریم نواز صاحبہ وہ ٹویٹ کرتی ہیں اور اس پہ پھر پورا سیاسی کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کھینچی، اب وہ تصویر کھینچنے سے یہ تو نہیں کہ ان کی صحت اچھی ہے، وہ کسی نے کھینچی، انہوں نے وائرل کی، انہوں نے ملائننگ شروع کر دی۔ اس ملائننگ پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے بالکل میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ چہل قدمی کر رہے ہیں، مگر ان کی صحت کے معاملات، ابھی بھی میری ڈاکٹر عدنان سے آج بھی بات ہوئی ہے، دیکھیے وہ ایک 70 ایئر اولڈ پیشنٹ ہے جن کے ہارٹ کا بائی پاس ہو چکا ہے، کئی ان کے معاملات ہیں، وہ صحت یاب ہوں گے، واپس آئیں گے، مگر حکومت پنجاب نے کیا کیا؟ انہوں نے بغیر ہائی کمشنر کو بتائے، بغیر کوئی ڈاکٹرز کا ڈیلیگیشن وہاں لندن بھیجے، ان کا طبی معائنہ کیے بغیر یک طرفہ طور پہ میڈیکل رپورٹس کو رد کیا، جو ہم ہائی کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں، وہاں سے اعتراض ابھی تک نہیں آیا۔ یعنی صحت یاب ہوں گے تو پھر آئیں گے، اس سے پہلے آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مایوں طرح سے پھر کیسے لے کر آئیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں جب صحت یاب ہوں گے تو آئیں گے، کس طرح لائیں گے میاں صاحب کو آپ واپس؟ یہاں بڑے دعوے ہم سنتے ہیں روزانہ کہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں گے، فوری طور پہ عمل شروع کر رہے ہیں، ہم رابطے کر رہے ہیں برطانوی حکام کے ساتھ، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو رپورٹس تارڑ صاحب فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہوں گے، جو لندن سے آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہائی کمیشن کے تھرو نہیں آ رہی، دوسرا آیا یہ ڈاکٹر عدنان کی لکھی ہوئی رپورٹس ہیں کہ لندن کے جو مالج ہیں علاج کرنے والے نواز شریف صاحب کے، جن ہسپتالوں میں یہ ہے، جن لیبارٹریز میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے، کیونکہ پنجاب حکومت نے کسی وجہ سے میڈیکل بورڈ بٹھایا تھا، اس میں پنجاب حکومت کے کوئی افسران نہیں بیٹھے تھے، اور پورے میڈیکل بورڈ نے، اسی میڈیکل بورڈ نے جس نے کہا تھا اس وقت، جو ایویڈنس اویلیبل تھا، جو لیب رپورٹس اویلیبل تھیں، جن کو اب حکومت شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اسی بورڈ نے کہا تھا کہ میاں صاحب باہر چلے جائیں، لیکن اب وہی بورڈ ہے جس نے کہا ہے کہ جو ایویڈنس بھیجا جا رہا ہے یہ انسفیشینٹ ایویڈنس ہے، اور اس کے تحت پنجاب حکومت بیل کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی۔ سو دیٹ از دا ایشو۔ ناؤ دیٹ بینگ دا کیس، ٹیکنیکلی میاں نواز شریف صاحب کی بیل ابھی ایکسپائرڈ ہے، اور وہ ایک کنوکٹڈ آدمی ہے انڈر اپیل، لیکن بیل ایکسپائرڈ ہے، اور حکومت اس وقت کیا کرے؟ پھر آپ یہی کہیں گے کہ 6 مہینے سے حکومت نے کچھ نہیں کیا، تو حکومت نے تو یہ قدم اٹھانا ہے کہ برطانیہ کی حکومت سے رابطہ کرنا ہے کہ جو بھی قوانین ہیں اس کے تحت ان کو واپس بلایا جائے پاکستان میں۔ سر 6 مہینے خاموش رہی وفاقی حکومت، پنجاب حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت کو مراسلہ بھیجا گیا تھا 25 فروری کو، کہ 25 کو فیصلہ ہوا تھا، 26 کو مراسلہ بھیجا گیا تھا غالباً
کہ ہم نے مزید ضمانت نہ دینے کا فیصلہ کیا، اب آپ انہیں واپس لے کے آئے، تو 6 ماہ بعد جا کے کیوں خیال آیا؟ پہلے کیوں نہیں لایا گیا؟ اب جب وہ میاں صاحب سیاسی طور پر متحرک ہوئے تو تب وفاقی حکومت کو خیال آیا کہ واپس بھی لے کے آنا ہے، وہاں بیٹھ کے وہ سیاسی طور پر ایکٹیویٹ ہو گئے. نہیں سمجھ اگر آپ سمر عباس ریکارڈ چیک کریں تو بیچ میں پہلے بھی، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد، لیکن ایک خط حکومت پاکستان کی طرف سے حکومت برطانیہ کو پہلے بھی جا چکا ہے. وہ علی عمران کے لیے گیا تھا، وہ گیا تھا سلمان شہباز کے لیے گیا تھا، وہ میاں صاحب کے لیے کوئی لیٹر نہیں گیا. کیوں عطا طاہر صاحب؟ میاں صاحب کے لیے کوئی نہیں گیا. دوسرا ہم جو رپورٹس ہیں وہ نوٹرائز اور ٹیسٹڈ ہیں، وہ تو ہم نوٹرائز کروا کے وہاں سے منگواتے ہیں اور ٹیسٹ کروا کے منگواتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جی وہ کہہ رہے کوئی نہیں گیا، وہ سیکنڈ کر رہے میری بات کو کہ میاں صاحب کی واپسی کے لیے کوئی لیٹر نہیں گیا. نہیں، طاہر صاحب کو شاید زیادہ پتا ہو، ان کے بیوروکریٹک دوست ہوں گے، لیکن حکومت پاکستان کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے خط پہلے بھی لکھا تھا. ٹھیک ہے، تو واپس لا سکیں گے آپ نے؟ وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں آئے گے واپس میاں صاحب فی الحال، جب تک علاج نہیں ہو جاتا تو یہ دعوے صرف دعوے ہی رہیں گے. نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہوا کہ جب تک میاں صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ واپس، بلکہ اس طرح کہا تھا کہ جیسے صحت ٹھیک ہوگی تو وہ واپس آ جائیں گے. لیکن حکومت کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم 4 ہفتے کی ان کو بیل دے رہے ہیں، اس کے آگے ایکسٹینشن جو ہے پنجاب حکومت کرے گی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر 4 ہفتے سے زیادہ رہتے ہیں تو ہائی کمیشن سے ان کا رابطہ ہونا چاہیے، ان کے جتنا بھی علاج ہو رہا ہے ہائی کمیشن کو اس پہ ایکسس ہونی چاہیے، اور وہ رپورٹس جو ہیں وہ ہائی کمیشن کے تھرو واپس آئیں گی. وہ نہیں آئیں اور اس وجہ سے وہ بیل ایکسٹینڈ نہیں ہوئی. بہرحال اب یہ حکومت کے دعوے تو بڑے بڑے ہیں کہ واپس لے کر آئیں گے، لیکن اصل امتحان تو یہ ہے کہ واپس کیسے لے کر آتے ہیں. پرائم میں یہاں اسی پہ ہم ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مسلم لیگ نون کے وائٹ پیپر کی. آج انہوں نے حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور حکومت کی 2 سالہ معاشی اور توانائی کی جو پالیسیز ہیں ان کو، خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دیا ہے. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. آج مسلم لیگ نون نے حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے. حکومت کی توانائی کی، معیشت کی اور خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دیا گیا ہے، اور اس وائٹ پیپر کا نام ہے 2 years پرفارمنس آف پی ٹی آئی گورنمنٹ ڈسٹرکشن آف نیشنل پاور. اور شہباز شریف صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نیا پاکستان ہے لوگ اس سے تنگ آ گئے ہیں، لوگ اب پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے 2 سال میں پاکستان کی تباہی و بربادی کر دی ہے. لیکن اس وائٹ پیپر آنے سے پہلے آج عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا جس میں خان صاحب نے یہ کہا کہ پہلے 2 سال کے اندر اب جا کے حکومت کی جو معیشت ہے وہ ماشاءاللہ درست راہ پر گامزن ہے، اور جولائی 2019 میں $613 ملین اور جون 2020 میں $100 ملین کے خسارے کے بعد صورتحال سنبھل گئی ہے. چنانچہ جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ میں $424 ملین اضافی یعنی سرپلس جمع ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی ہے، جبکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ معیشت ہماری تباہ حال ہے. اس پہ آج جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہونے اور سرپلس جمع ہونے کے بارے میں، اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ انہوں نے اس پہ آج بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ذرا جواب سنائیں ان کا. جی ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے قرض بڑھایا اس قوم کا، جس کے اندر ہم نے بکی، بلوکی، حویلی، بہادر شاہ لگایا، 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائے، پورا گوادر چینج کر دیا، اور انہوں نے 2 سال کے اندر 12,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا. پھر اوپر سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ قرض اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہم نے ڈالر کو ڈیویلیو. فورن ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا صرف 25% قرض ہوتا ہے، 75% قرض جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہے، تو اس سے ڈیویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کا کم کر رہے ہیں، اور لیکن بجٹ ڈیفیسٹ بڑا کر رہے ہیں، تو فیوچر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج بک کر رہے ہیں. امپورٹ بھی بڑھانا ہے آپ کو، ایکسپورٹ زیادہ اس سے تیزی سے بڑھانا ہے. یہ کام کرنے کے لیے تو آپ ہفتے میں 4 دن کراچی پورٹ کو بند کر دیتے، امپورٹ ویسے ہی کم ہو جاتی. اس میں کیا آپ نے کر لیا؟ اس کی وجہ سے آپ کی نیشنل انکم کم ہو گئی.
जी मायूद खान साहब, पहले मैं आपसे आऊँगा, चूँकि आज आपकी हुकूमत पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया, आपकी कारकर्दगी को बुरी कारकर्दगी करार दिया गया अपोजिशन के वाइट पेपर में। मैं जो PMLN का वाइट पेपर में से कहूँगा, चूँकि पीपल्स पार्टी ने तो अभी तक कोई भी जारी नहीं किया, चौधरी साहब से पूछेंगे वो कब जारी कर रहे हैं इस पर। जी बताइएगा। वो कह रहे करंट अकाउंट डेफिसिट, खान साहब आज क्रेडिट ले रहे थे, हमने कम कर दिया। वो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं आपने इम्पोर्ट से कम कर दिए, आप बंद कर दें इम्पोर्ट, तो आपने वो कम करके कौन सा बड़ा आपने कारनामा सर अंजाम दे दिया है? पहले इंपोर्ट्स कम की हैं, पिछले दौर की तरह $25 बिलियन से 20 बिलियन पे एक्सपोर्ट्स तो नहीं लाए ना। चलें बढ़ नहीं रही इतनी तेजी से, लेकिन $5 बिलियन कम भी नहीं। डिवैल्यूएशन मैं आपको बता दूं तकरीबन 12,000। देखें, मैं डिवैल्यूएशन जी हमें कोई शौक है करने का, हमें कोई खुशी होती है करने की, वो भी मैं डिवैल्यूएशन की आपको बताता हूँ। पहले मैं जरा 12,000 बिलियन का जो कर्जे का बात आपने की है, एक सिंपल कैलकुलेशन है। आपका जो फिस्कल अकाउंट है वो रुपयों में होता है। अगर आपका $100 बिलियन का कर्जा है, जो कि था जब हम आए, ओके, अब बड़ा है, $100 बिलियन का अगर कर्जा है और रुपया 105 से 165 पे चला गया, ओके, जो जिसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा, तो एग्जैक्ट कर्जा एक पैसा नहीं बढ़ा डॉलर्स में, लेकिन फिस्कल अकाउंट में 6,000 बिलियन बढ़ गया ना, तो 12 में से आधा तो आपको मैंने वही निकाल दिया है, वो बढ़ गया ना उस पे। ओके, दूसरा आपको मैं ये बात बताऊं कि हजारों बिलियन हमने जो पिछले कर्जे 14 बिलियन डॉलर कमर्शियल डेट जो PMLN ने उठाया था 5.5, 5, 6, 7.5% पे, हमारा जो भी नया डेट आ रहा है, आपने तो 13% हॉट मनी उठा ली सर, चाहे वो मल्टी, जरा मैं सुने कितनी 14 बिलियन उठाई है जी हॉट मनी। जी हाँ, मैं तो 14 बिलियन की बात कर रहा हूँ ना जी। हाँ, तो ये हमारा नया डेट जो है वो सिर्फ 3,000 बिलियन हमने लिया है, बाकी सारा या हमने उनका कर्जा उतारा है या वो जस्ट अकाउंटिंग एंट्री है कि जो फॉरेन डेट रुपयों में जब शो होता है। ये कर्जे की बात होगी। दूसरी मैं आपसे बात बताऊं, देखिए मुझे बड़ी परेशानी होती है कि हुकूमतें रुपया को मजबूत रखे, जिससे इंपोर्ट सस्ती हो जाती है और एक्सपोर्ट महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से $5 बिलियन उनकी एक्सपोर्ट कम हुई। लेकिन इंपोर्ट सस्ती होने की वजह से एक तो आप बड़े खुश होते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ रही कि इंपोर्ट सस्ती आ रही हैं और एक ग्रोथ का वो नजर आती है बहुत, लेकिन वो टोटली सस्टेनेबल 2 मिनट 1 मिनट और दें, सस्टेनेबल वो नहीं होती, क्योंकि आपके पास डॉलरों की कमी होती है। बार बार पाकिस्तान ये गलती करता है, बार बार ये गलती करता है। इसी वजह है कि 23 मरतबा हम IMF के पास जाएं। IMF के पास हम डेवलपमेंट फंड्स के लिए नहीं जाते, हम डॉलर लेने जाते हैं कि हमारे पास डॉलर खत्म हो गए। डेवलपमेंट फंड्स बहुत लंबी, IMF के पास 30 सेकंड और हमारे पास 30 सेकंड और आपकी इजाजत हो। देखिए, IMF की जब रेसिपी होती है, जब आप सही वैल्यू पे रहते हैं, ड्रास्टिक रिडक्शन करते हैं रुपए में, तो उससे बहुत महंगाई होती है, क्योंकि इंपोर्ट्स बहुत महंगी हो जाती हैं। उसको कम करने के लिए स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग क्रश होती है। मैन्युफैक्चरिंग जब क्रश होती है तो 75% रेवेन्यू FPR के मैन्युफैक्चरिंग से आता है, वो खत्म होता है। 75% कंट्रीब्यूशन होता है मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ पे, ग्रोथ इफेक्ट होती है और नौकरियां खत्म होती हैं। लेकिन आखिरी फिक्रा दुनिया ने तस्लीम किया था हमारे इन इक़दाम के बाद कि पाकिस्तान अब सही ट्रैक पे है। ये मूडीज ने, S&P 500, फिच ने, सब ने तस्लीम किया था और ये MFIs ने भी तस्लीम किया था कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे आ गया है। चले, आपका जवाब आ गया। का जो बयान आया है वो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, हुकूमत कह रही है कि मईशत बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रही है। PMLN की तरफ से वाइट पेपर आ गया कि बिल्कुल ये नाकामी से ताबीर 2 साल कारकर्दगी। कोई पीपल्स पार्टी भी कोई वाइट पेपर ला रही है, एक जामे वाइट पेपर, जिस पे आप 2 साल कारकर्दगी का एक खुल के पोस्टमार्टम किया जा सके? चूंकि बयानात तो हम बहुत सुनते हैं, जिस पे बिलाल भुट्टो जरदारी भी बात करते हैं, आप भी करते हैं, दीगर रहनुमा भी करते हैं कि 2 साल में मुल्क को तबाह कर दिया गया है। कुछ सोल्यूशंस भी लेकर आए और वाइट पेपर इस तरह कम्प्रिहेंसिव एक लेकर आए, बताएं कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने गड़बड़ किया और इसका सोल्यूशन क्या आपके पास? अपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद नहीं है, हल देना भी मुतबादिल आपका काम है।
نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی میرے خیال ہے کچھ دن پہلے چانڈیو صاحب نے اور انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی تھی اور کچھ وہ اور کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی کام کر رہے ہیں اپنے طور پر. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ماضی گواہ ہے کہ ہمیں 19 ارب ڈالر پہ ملی تھی ایکسپورٹس، ہم 25 ارب ڈالر پہ لے کر گئے تھے. 1000 ارب روپیہ ریونیو ملا تھا، 2000 ارب ریونیو کیا تھا ہم نے. پیٹرول ہمیں دنیا میں $150 پر بیرل ملتا رہا، ہم نے پاس آن نہیں کیا. ایگریکلچر سیکٹر کو ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے باقی چیزیں اٹھائی، تنخواہوں میں 125% اضافہ کیا، پینشنز کے اندر اضافہ کیا، جس سے پورا نظام چلا. بجلی ہمیں افتخار چودھری نے نہیں کرنے دی. باقی تو ہم نے سارے کام دیکھ لیں آپ، دہشت گردی سے جس طرح سے ہم لڑے ہیں اس وقت کیا صورتحال تھی. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ طالبان اور اسلام آباد کے درمیان صرف مارگلا کی پہاڑیاں ہیں. یہ کمپیئر کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے پچھلے سال سے، یعنی اپنے ناکام ترین سال سے ایک کمپیریزن اٹھا کر لے آئے. آپ بے روزگاری دیکھ لیں اس ملک کے اندر، تباہی کی بے روزگاری. یہ جو موڈیز ہیں یہ ذرا اٹھا کر لے کر جائیں نا، عوام کے اندر لے کر جائیں کہ یہ موڈیز نے کہا جی یہ گورنمنٹ کیا بڑا شاندار کام کر رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو لوگ بتائیں گے، آپ بتائیں جا کر کہ یہ انٹرنیشنل ادارے کام کر رہے ہیں. مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، اور سب دودھ اور شہد کی نہریں. اس کے بعد لوگ آپ کا کیا اشر کرتے ہیں. آپ جائیں تو صحیح، بے روزگاری، آپ زراعت کو دیکھ لیں، آپ انڈسٹری کو دیکھ لیں، سروسز کو دیکھ لیں، آپ کوئی ایک شعبہ تو اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کس سے کمپیریزن؟ کوئی 2 سال کے اندر آپ ایک پروجیکٹ بتا دیں یہ ہم نے کام کیا ہے، کوئی ایک بتا دیں. اور اب آپ چیزیں بیچنے پہ آگے ہیں، لوٹ مار کا بازار کھولنے لگے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر. آخری خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ پینشنز کا ڈاکہ مارنے لگے ہیں. جو غریب لوگوں کی اپنی پینشن کٹوائی ہوئی ہے اب اس پر ڈاکہ مارنے چلے ہیں. ایئرپورٹس جو ہیں ان کو بیچنے جا رہے ہیں، ایئرپورٹس کو بیچنے جا رہے ہیں اور غیر ملکیوں کو بیچنے جا رہے ہیں. یہ اپنی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. آپ باقی چیزوں کا بھی دیکھ لیں جو اس وقت ہے. اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چودھری صاحب یہ آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہے کسی تحریک چلانے کے لیے، جو آپ ایک بیانیہ بتا رہے ہیں، پورا ایک سینیریو آپ نے بلڈ کیا ہے. وہ تحریک کب چلے گی پھر؟ بالکل آئیڈیل، اگر حالات اتنے خراب ہو گئے. میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اگر اپوزیشن پارٹیوں نے اپنا تاریخی رول ادا نہ کیا تو شاید لوگ انتظار نہ کریں، لوگ خود بخود باہر آ جائیں گے. لوگ اس قدر اتنے تنگ ہیں. اس لیے میں اپوزیشن کی پارٹیوں کو، سبھی پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ہم تیار ہیں. کیا امر مانے ہیں؟ کیوں رول پلے نہیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نون لیگ کو چاہیے وہ لیڈ کرے، وہ بڑی پارٹی. اگر نہیں کرتی ہمیں کہیں، ہم اے پی سی بھی بلانے کے لیے تیار ہیں، لیڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. کیوں آپ کو لگ رہا ہے نون لیگ نہیں، یعنی کہ لے تو لال سے کام لے رہی ہے، کچھ زیادہ متحرک طور پہ سامنے نہیں آ رہی؟ مجھے لگ نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑی پارٹی ہے، انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم بڑی پارٹی ہوتے تو ہم آگے ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں. لیکن اگر جس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا اس دن، میں ساتھ تھا ان کے جب بلاول صاحب بالکل، اگر وہ بلاول بھٹو کے کندھوں پہ ذمہ داری رکھنا چاہتے ہیں تو مہربانی ان کی وہ رکھ دی ہے. انہوں نے رکھ دی ہے، وہ تو سب کے سامنے، پوری عوام کے سامنے لائیو پریس کانفرنس میں رکھ دی ہے ذمہ داری انہوں نے. اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ دیا انہوں نے نوجوان لیڈرشپ نہیں. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کہیں کہ آپ بلا لیں، ہم بلا لیں گے. چلے وہ کہیں کہ آپ کو پلان دیں، ہم پلان دے دیں گے. ٹھیک ہے. عطا طاہر صاحب، ایک تو آپ کا آ گیا جی آج وائٹ پیپر آ گیا، جس میں آپ نے توانائی کی بات بھی کی، جس میں آپ نے ملکی معیشت کی بات بھی کی، خارجہ پالیسی کی بات کی، احتساب کی ڈرائیو کے حوالے سے بھی بات ہوئی. کچھ آپ نے کمپیریزنز اپنے دور حکومت کے ان کی پالیسیز کے ساتھ دیے. جس طرح میں نے بات کی چودھری منظور صاحب سے، وائٹ پیپر تو آ گیا، آپ نے کہہ دیا کہ بالکل ناکام حکومت ہے، فلاپ حکومت ہے. اس سے اگلا قدم کیا ہے؟ میں اس طرف آتا ہوں. میں پہلے ذرا تھوڑا سا اکانومی کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، دیکھیے ہر گورنمنٹ کی ایک ٹیم ہوتی ہے. اسحاق ڈار صاحب تھے، مفتاح اسماعیل صاحب تھے، ہارون اختر خان صاحب تھے. ہماری بڑی اچھی ایک ٹیم وہ اینڈ تک رہی جو چیزوں کو دیکھتی رہی. ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اکنامک سروے آف پاکستان، وزارت خزانہ نے وہ کتابچہ پرنٹ کیا ہے، جو اوورال ترقی کی شرح تھی، جی ڈی پی گروتھ 5.3% ہمارے دور میں تھی. ان کے دور میں 68 سال بعد وہ -0.4 پہ آئی. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک مریض ہے، ایک بندہ ہے جو صحت مند ہے، اس کا خون نچوڑ لیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ اعداد و شمار سے مت کھیلیں. ہماری دور میں مہنگائی کی شرح، عام آدمی آٹا، چینی، دالیں، پیاز، ٹماٹر، یہ ایک عام آدمی کے ایشوز ہے جو گھر بیٹھا ہے بیچارہ، وہ سستی تھی. اس وقت جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار ہیں،
دیہی علاقوں میں 18%، اور جو آپ کے شہری علاقے ہیں اس میں 15% ہے مہنگائی کی شرح کھانے پینے کی اشیاء کی حد تک۔ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ڈی ویلیویشن انتہا کی کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور کے مشیر خزانہ کو جب سارے فیل ہو گئے 35 سال کا الزام لگاتے ہیں، وہی مشیر خزانہ لے آئے جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھے۔ لیکن آج شبلی فراز صاحب نے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے جو جواب دیا آپ کے وائٹ پیپر کے حوالے سے جو پریس کانفرنس تھی، وہ ذرا جواب سن لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپ کا اپنا کیا دھرا ہے اور آپ الیکشن میں پھر ناکام کیوں اگر اتنا اچھا آپ چھوڑ کے گئے تھے؟ ذرا جواب سنیں جی۔ جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ، چاہے وہ اداروں کا مفلوج ہونا ہو، چاہے وہ ایک تعلیم کا نظام، چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ ملک کا اوور آل ایک انفراسٹرکچر ہو، اس کے تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جن کو کہ عوام نے رد کر دیا۔ کو کرے رد کر دیا، اگر اتنی اچھی تھی پھر رد کیوں ہوئے؟ ووٹوں کا کتنا فرق تھا؟ پنجاب میں کیا ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت نہیں تھے؟ کیا انہوں نے انڈیپینڈنس کو اس جہاز کے ذریعے اور جہانگیر ترین کے بریف کیس کے ذریعے نہیں خریدا؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ میں کہتا ہوں 25 سیٹوں پہ قائم ہے؟ کیا 4 ووٹوں کی برتری یہاں پہ نہیں ہے؟ تو یہ اکثریت کی بات نہ کریں، وہ رہنے دیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اچھی بھلی اکانومی چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، پورے کے پی کے میں سمر صاحب ایک برن سینٹر اور ایک چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہمارے پنجاب کے ہر دوسرے شہر میں ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے۔ ہمارے پاس کڈنی سینٹر ہے۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وائٹ پیپر آ گیا، اگلا مرحلہ بتا دیں۔ اگلے مرحلے پہ آ رہا ہوں۔ یہ جو امپورٹس والی بات ہے نا، یہ بڑی ضروری ہے۔ ہمارے دور میں کیا تھا؟ لارج سکیل انڈسٹری فروغ پا رہی تھی، وہ گرو کر رہی تھی۔ انڈس موٹر بند ہو گئی، ٹویوٹا اور ہونڈا نے پروڈکشن بند کر دی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جو را مٹیریل باہر سے آتا ہے نہیں آ رہا، بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، موٹر ویز بن رہی تھیں، ہیلتھ کی اکوپمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ امپورٹ کی جا رہی تھی۔ امپورٹس میں کمی اس لیے واقع ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ گروتھ ختم ہو گئی ہے۔ انڈسٹری چلے گی تو باہر سے را مٹیریل منگوائے گی، تو یہ بڑا آسان ہے کہ صرف ایک، اور بطور وزیر اعظم ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ گروتھ کو پیچھے چھوڑ کے، مہنگائی کو پیچھے چھوڑ کے، پالیسی ریٹ کو پیچھے چھوڑ کے صرف جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں، اور وہ بھی فیبریکیٹڈ فگر ہے۔ یعنی اب تحریک کی جو بات کی اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں، اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ ملاقاتیں بھی ہوں اور اس حوالے سے کوئی حکمت عملی کا بھی اعلان کیا جائے۔ اور دیکھیے کس کی ملاقاتیں؟ اپوزیشن کی آپس میں ملاقاتوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں۔ اپوزیشن کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی اور کچھ جو قدورتیں تھیں وہ دور بھی ہوں گی، اور ایک حتمی لاہ عمل کا بھی ہو سکتا ہے اعلان کیا جائے۔ تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں مل کے چلیں گی، یعنی اب آپ ایک تحریک کی طرف فائنلی اس فیز میں داخل ہو رہے ہیں، وہ بالکل اس فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی ریبر کمیٹی کی بھی میٹنگز متوقع ہیں، اس سے آگے ایک مشترکہ حکمت عملی کی بھی بات ہے۔ تو یہ ہم عوام کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے، ہٹانے جا رہے ہیں حکومت کو۔ دیکھیے عوام کو مایوس نہیں کریں گے، اور یہ حکومت کا تو جواز ہے ہی نہیں، انہوں نے ایک عام آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیا پچھلے 2 سال۔ چودھری منظور صاحب کوئکلی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جلدی سے ایڈ کر لیں۔ میں صرف ایک فکرہ کہنا ہے، جو حکومت اپنی خارجہ پالیسی ٹی وی پروگراموں میں بناتی ہو، اپنے سارے فیصلے ٹویٹر پہ کرتی ہو، اور حکمت عملی اپنے میڈیا کے لوگوں کو بنا کر بناتی ہو، پر اس کا اللہ ہی حافظ۔ تو پھر یہ جو بات کر رہے ہیں عطا طاہر صاحب کے 2 دن کے اندر کچھ بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، آپس میں اپوزیشن کے درمیان قدورتیں دور ہونے جا رہی ہیں، کوئی لاہ عمل آپ بنانے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر؟ اور میرے علم نہیں ہے، ان کے علم میں کوئی بات ہوگی، میں تو ابھی قصور ہوں، کل میں نے جانا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا بات۔ ٹھیک ہے، چلیں کوئکلی اب میں ایک کمنٹ کرتا چلوں کراچی کے حوالے سے۔ ناظرین بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ذرا کراچی کے حوالے سے ناظرین، کراچی کے اندر پچھلے ہفتے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ اپوزیشن اور وہاں کی جو حکومت ہے، تمام پارٹیاں وفاقی حکومت کے ساتھ بھی ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ کراچی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ 6 مسائل آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کہ انہیں حل کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے انہوں نے کیماڑی ضلع یعنی کراچی میں 7واں ضلع بنانے کا فیصلہ کر لیا یک طرفہ طور پر ہی، جس پر وہ سارا ایک ماحول تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ آج متحدہ قومی موومنٹ نے تو اس پہ پہلے دن ہی آواز اٹھائی تھی، لیکن جو تحریک انصاف کی صوبائی قیادت ہے وہ سندھ ہائی کورٹ پہ پہنچ گئی ہے، اور وہاں جا کے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی عامر لیاقت صاحب نے، جو کہ ایم این اے ہے پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی وزیر اعظم کی پرمیشن سے انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے کیماڑی ضلع بنائے جانے کے حوالے سے اس کے خلاف۔
اور وہ اس پہ اہم فیصلہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن وہاں کے جو مسائل ہیں وہ دھرے کے دھرے ہیں. میئر کراچی جو ہیں وہ ان کا ٹینیور ختم ہو گیا. الوداعی پریس کانفرنس میں وہ بڑے جذباتی آج ہمیں نظر آئے. وہ وفاقی حکومت کو بھی مورد الزام ٹھہراتے رہے, سندھ حکومت کو بھی مورد الزام ٹھہراتے رہے. جذباتی ہو کے 77 انہوں نے لیٹرز تھے جو لکھے گئے وفاقی اور صوبائی حکومت کو, وہ انہوں نے پھینک دیے کہ یہ لیٹرز تھے, ان کا کچھ بھی نہیں ہوا. بہرحال یہ مسائل جو ہیں ان پہ بلیم گیم, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے بجائے پھر سے میں یہ بات کروں گا کہ مل کے یہ مسائل اگر حل کیے جائیں تو بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.